है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए, इसी धरा से शरीर। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. आज हम प्योर डिस्कशन ग्रुप में इस्तकबाल करते हैं, वेलकम कहते हैं मोहतरम सलमान ए बाबर साहब को, जो कि माहिर नफ्सियात हैं माशाल्लाह। तो आए मोहतरम प्रोफेसर सलमान ए बाबर साहब, और आज का टॉपिक ये है कि ख्वाब, रोया, इस तकारे का साइंसी और नफ्सियाती तज्जिया ले लिया जाए। तो आज तक मोहतरम हमने ये तो सुना है रिलीजियस लोगों में कि मुस्लिम लोग ये बताते हैं कि ख्वाब देखना, सच्चे ख्वाब देखना नबूवत का 40वां हिस्सा है, और मैंने खुद भी प्रैक्टिकली ये महसूस किया है। और जाहिर सी बात है कि मुझे पर्सनल भी इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट है कि मुझे बचपन से ही ख्वाबों से मेरा वाबस्तगी रही है, और ख्वाब मुझे अधिकतर सच्चे ही आते हैं, और जो भी ख्वाब आते हैं उनकी ताबीर अब तो मुझे भी देखना और समझना बहुत अच्छे से आ गया, वो हूबहू पूरे भी होते हैं। तो सर आप आएं और तशरीफ लाएं, अपने पॉइंट्स बताएं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ग्रुप के तमाम मेंबरान की खिदमत में आदाब, और उम्मीद है कि सब लोग रब्बुल आलमीन के फजल, करम और एहसान से बखैरियत होंगे। वबरकातुहू मोहतरम प्रोफेसर साहब, खुशामदीद आपको। जी आज हमारा जो टॉपिक है वो है ख्वाब, उनका जो है नफ्सियाती तज्जिया कि हम ख्वाब क्यों देखते हैं, क्यों हमें ख्वाब आते हैं। और ज़माना कदीम से, इंसानी तारीख से भी हमें पता चलता है कि इंसान जो है ज़िंदगी के हर दौर में, तारीख के हर दौर में ख्वाब देखता है। और हम सब लोग जो हैं इस वक्त भी अपनी ज़िंदगी के जो मुख्तलिफ अदवार से गुजर रहे हैं, हम भी ख्वाब देखते हैं। वो किसी शायर का शेर है कि ये अलग बात है कि शर्मिंदा ये ताबीर ना हो, वरना हर जहन में कुछ ताजमहल होते हैं। बहरहाल ख्वाब देखना जो है इसमें कोई बुराई तो नहीं है, हर इंसान का हक है, देखे, अपनी ख्वाहिश करे। मेरा इस प्रोग्राम में आज आने का मकसद ये है कि मैं ये इस बात को एक्सप्लेन कर सकूं कि जो हम नींद की हालत में या हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हमारे पे ज़हनी कैफियत तारी होती है, उसमें हम जब ख्वाब देखते हैं तो वो ख्वाब क्यों आते हैं और कैसे आते हैं। तो आज से कुछ 150-200 साल पहले तक तो इस मिस्ट्री को किसी साइंसदान ने या माहिर नफ्सियात ने या डॉक्टर ने, किसी ने एक्सप्लेन नहीं कर सका कोई भी। लेकिन सिगमंड फ्रायड नफ्सियात में एक जाना पहचाना नाम है, और उसने एक नज़रिया पेश किया। शुरू में जब नफ्सियात को पहले रूह की साइंस करार दिया गया, फिर जहन की साइंस करार दिया गया, तो फ्रायड ने आके फिर जहन को भी आगे 3 हिस्सों में तकसीम किया।
جس میں شعور، تحت شعور اور لاشعور شامل ہے۔ میرا اس پروگرام میں آج آنے کا مقصد یہ ہے کہ میں یہ فرائڈ کا کہنا یہ ہے کہ انسانی ذہن جو ہے اس پہ 3 حالتیں جو ہیں وہ وارد ہوتی ہیں، ایک شعور کی حالت، دوسری تحت شعور اور تیسری لاشعور۔ مثلا میں اس کو ابھی ایکسپلین کر دیتا ہوں، کانشیس، سب کانشیس اور ان کانشیس، کہ جیسے ابھی ہم بات کر رہے ہیں تو یہ ہماری شعوری حالت ہے، دن میں ہم جو بھی کام کرتے ہیں یہ شعوری حالت میں ہم کرتے ہیں۔ لیکن پرسوں میں نے ناشتہ کس چیز سے کیا، یا میں کن لوگوں سے ملا، یا 10 دن پہلے میں کہاں گیا تھا، اس وقت میں کہاں تھا، تو یہ میرے ابھی لاشعور میں نہیں پہنچا لیکن تحت شعور میں موجود ہے۔ میں تھوڑا سا اگر، یا میں نے چابیاں کہاں رکھی ہیں تو میں تھوڑا سا ذہن پہ زور دوں تو میں بتا سکتا ہوں، ان سوالوں کا جواب دے سکتا ہوں۔ کوئی بھی جو واقعہ ہوتا ہے ہمارا، پہلے وہ شعور میں آتا ہے، پھر وہ تحت شعور میں کچھ عرصہ رہتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ لاشعور میں چلا جاتا ہے۔ اور فرائڈ کے بقول لاشعور جو ہے وہ بالکل آپ اس طرح سمجھ لیں کہ جیسے ایک سمندر میں جو ہے کوئی کلف جو ہے، چٹان جو ہے وہ اوپر باہر نکلی ہوئی ہے، اس کا تھوڑا سا حصہ ہمیں نظر آ رہا ہے، اس کے پھر نیچے جو ہے وہ جو نظر آ رہا ہے ہمیں وہ شعور ہے، اور اس کے تھوڑا سا نیچے جو ہے چند فٹ تک وہ تحت شعور ہے، اور اس کے نیچے گہرائی تک، سمندر کی تہہ تک جو ہے وہ لاشعور ہے۔ ان سب باتوں کو امام غزالی نے بھی اپنے دور میں ایسے کئی صدیاں پہلے ایکسپلین کیا تھا، اور یہ ہمارا اس وقت جو ہے نفس، ان کو جو ہے نفس امارہ لوامہ اور مطمئنہ کے حوالے سے اس پہ بات کی گئی تھی، لیکن فرائڈ کا کہنا ہے کہ یہ ہماری جو 3 حالتیں ہیں ذہنی، شعور، تحت شعور اور لاشعور، ان میں 3 قوتیں جو ہیں وہ آپریٹ کر رہی ہیں۔ جو شعور میں قوت آپریٹ کرتی ہے وہ اس نے سپر ایگو کا نام دیا، جس کو ہم نفس مطمئنہ کہتے ہیں، اور ایگو جو ہے وہ نفس لوامہ، اور جو لاشعور میں ہے وہ ہے نفس امارہ۔ نفس امارہ یا ایڈ جو ہے وہ ہماری وہ درندگی ہے جو ہر وقت باہر آنے کی کوشش میں رہتی ہے۔ جب آپ کسی باغ کے قریب سے، کسی گنے کے کھیت سے، یا کسی اور جب آپ کا کوئی غلط کام کرنے کو جی چاہتا ہے تو اس وقت یہ ایڈ ہی ہے جو آپ کو اکساتی ہے کہ چوری کرو، گنے توڑو، فلاں جگہ سے کوئی چیز اٹھا لو، یا کسی کا حق غصب کرو، یہ ایڈ ہمیں اکساتی ہے۔ نفس ہمارا جو ہے یا جو ایڈ ہے یہ ہر حالت میں اپنی گریٹیفیکیشن چاہتی ہے، اور چاہتی ہے کہ میرا جو ہے نا، میری خواہش جو ہے وہ پوری ہو۔ لیکن سپر ایگو جو ہے اس کا وہ چونکہ ریالٹی پرنسپل پہ کام کرتی ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ باہر حقیقت کیا ہے۔ اگر میں نے کوئی غلط کام کروں مجھے پتہ ہے تو وہ جو سپر ایگو ہے وہ بتاتی ہے کہ اگر تم نے یہ کام کیا تو پولیس یہاں پہ آئے گی، اور آفٹر اے فیو منٹس یو ول بی بیہائنڈ دا بارز، تو وہ ہمیں روکتی ہے کہ نہیں یہ کام نہیں کرنا۔ لیکن ایڈ جو ہے اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ بعد میں کیا ہوگا، وہ کہتی ہے بس کر گزرو، موقع مل جاتا ہے وہ جمپ کر کے جو ہے وہ شعور میں آ جاتا ہے۔ الٹیمیٹلی وہ جو چیز بھی ہم دیکھتے ہیں سوتے ہوئے تو وہ ہمارے یہ دبی ہوئی خواہشات ہوتی ہیں، یہ لاشعور میں ایڈ امپلسز ہوتی ہیں، جن کو پھر ہم خواب کی صورت میں دیکھتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ چپکلش جو ہے سپر ایگو میں اور ایڈ میں، نفس امارہ میں اور نفس مطمئنہ میں جاری رہتی ہے، اور ہم خواب جو ہے دیکھتے ہیں۔ خواب جو ہیں وہ بھی آگے 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو کہ بالکل جو ہم نے دن میں کیا ہوتا ہے وہ ڈائریکٹلی اسی طرح ہمارے شعور میں آ جاتے ہیں، اور کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو اتنے تکلیف دہ ہوتے ہیں کہ اس میں پھر ہم اس کو ڈائریکٹلی اس طرح نہیں دیکھتے، بلکہ اس کو ہمارا برین جو ہے وہ ڈریم ورک کرتا ہے اور اس کو سمبولک فارم میں کنورٹ کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر
کوئی طالب علم جو ہے وہ خوف زدہ ہے کہ میں کہیں امتحان میں فیل نہ ہو جاؤں، تو وہ یہ نہیں دیکھا گیا کہ میرا رزلٹ آیا اور میرا جو ہے وہ میں رزلٹ سننے گیا ہوں تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ میرے نمبر جو ہیں وہ کم آ گئے ہیں یا میری جو ہے میں فیل ہو گیا ہوں، بلکہ وہ دیکھے گا کہ میں کسی پہاڑ کی چڑھائی چڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن میں اوپر جانے کی بجائے، چوٹی پہ جانے کی بجائے میں وہاں سے سلپ ہو رہا ہوں نیچے کی طرف، اور مجھ سے اوپر پہاڑ پہ چڑھا نہیں جا رہا۔ سمبولک فارم میں، یعنی دو طرح کے مینیفیسٹ اور لیٹنٹ، دو طرح کے خواب ہوتے ہیں، کچھ ڈائریکٹ اپنی فارم میں آ جاتے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ پھر سمبولک فارم میں اپیئر ہوتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں۔ ماہرین نفسیات کے مطابق یہ ڈریم جو ہیں یہ ہماری وہ چھپی ہوئی دبی ہوئی خواہشات ہی ہوتی ہیں جو پھر ون فارم اور دا ادر کسی نہ کسی حالت میں ہم جب ہمارے شعور میں آتی ہیں تو ہم ان کو دیکھتے ہیں۔ اب بعض اوقات جو ہماری سوچ ہوتی ہے وہ ٹھیک بھی ہو جاتی ہے، جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں، پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں، وہ حالات و واقعات اسی طرح ہو جاتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارا خواب سچ ہو گیا۔ اور بعض اوقات جو ہے وہ ایسا نہیں بھی ہوتا، تو وہ ایسی چیزوں کو پھر ہم کہتے ہیں کہ جی وہ ہمارا خواب جو ہے وہ سچ نہ ہو، اور اگر اس میں ہماری کوئی اپنا انٹرسٹ ہو تو ہم کہتے ہیں جی مجھے تو یہ خواب آیا اور یہ کام ہو کے رہے گا، اور اس میں اگر نقصان ہو تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ نہ کرے ایسا ہو۔ اس کے علاوہ یہ خوابوں کے علاوہ ہم رویا، کشف، الہام، وحی، اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ بھی ہمارے سننے میں آتی ہیں، تو یہ بھی ایک ذہنی کیفیت کا نام ہے جو کہ ہم پھر اس کو مطلب دو طرح کا علم ہے نا، ایک تو حصی جو ہے ہماری جو سینسیشنز ہیں جو پرسیو کرتی ہیں، حصی ادراک ہے ہمارا، اور دوسرا وہ ہے قلبی جو کہ بظاہر کسی جس کا کوئی سبب نہیں ہوتا، لیکن وہ خیال جو ہے وہ ہمیں آتا ہے اس چیز کا جو بغیر کسی حس کے اور عقل کے جو ہے وہ ہمارے دل میں آتا ہے۔ بعض اوقات ہم جب کوئی غلط کام کرتے ہیں تو پھر تنہائی میں بیٹھے بیٹھے پھر ہمارا ضمیر جو ہے وہ بھی ملامت کرتا ہے کہ تم نے جو کیا ہے وہ کوئی اچھا نہیں کیا، وہ اس وقت الہام نہیں ہوتا، وہ بلکہ ہمارے اندر کی آواز ہوتی ہے، ہمارا کانشیس ہوتا ہے، ہمارا ضمیر کہ ہمیں پھر لان تان کرتا ہے کہ تم نے یہ کام غلط کیا، تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ اگر کسی کی دل آزاری ہو یا کوئی اور غلط کام ہو، غیر اخلاقی ہو، تو پھر ہمارا جو ہے یہ نیکی بدی کا جو سوئچ ہے یہ قدرت نے انسان کے اندر ہی رکھ دیا ہے، اس کے دل میں۔ یہ ایک مختصر سی ایکسپلینیشن ہے، جسٹیفیکیشن ہے خوابوں کے حوالے سے جو کہ نفسیات دان دیتے ہیں، اور میں نے اس کو اپنی طرف سے جتنا ایکسپلین کر سکتا تھا میں نے اس کو کیا ہے۔ پھر بھی اگر کسی ممبر کے ذہن میں کوئی بات ہو، کوئی کویشچن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تو باقی جہاں تک رہ گیا تعلق، بعض اوقات جو ہے میں نے بتایا نا کہ ہمارا برین جو ہے، دماغ جو ہے وہ سوتا نہیں ہے، ہم سو بھی جاتے ہیں پھر بھی وہ سوتا نہیں، وہ ہم سانس بھی لیتے ہیں، ہمارا دل بھی دھڑک رہا ہوتا ہے، تو اسی طرح اس حالت میں جو دماغ ہے وہ ڈریم ورک کرتا ہے اور بہت ساری چیزوں کو یہ فورس ہی کرتا ہے، ٹائم سے پہلے پرسیو کر جاتا ہے چیزوں کو۔ محترم پروفیسر صاحب، میں نے جیسے کہ آپ سے بتایا تھا کہ بچپن سے ہی میرا بہت زیادہ وابستگی ہے خوابوں کی دنیا سے، اور خواب جب میں بچپن میں دیکھتا تھا سر تو ایک دو بزرگ ہمارے پاس آس پاس تھے، ان سے میں پوچھتا تھا کہ میں نے یہ دیکھا، اور وہ تعبیر اس کی بتاتے تھے، اور حیرت انگیز طور پر وہی باتیں میرے جیون میں سامنے بھی آتی تھی۔ اور آج کل تو مجھے یہ تجربات ہوتے ہوتے خوابوں کی تعبیر بھی، حالانکہ کتابیں ملتی ہیں تو مجھے اب تو تعبیر کافی کچھ سمجھ میں آ جاتی ہے،
تو اس چیز کو آپ کیا کہیں گے؟ دماغ کا کچھ اختراع پتہ نہیں کیا بولتے ہیں، یا یہ کہ اس میں حقیقت ہوتی ہے؟ سائیکولوجیکل بیس پہ آپ اس کو کیسے ڈیفائن کریں گے سر، خواب دیکھنے کو اور بعد میں وہ پورے ہونے کو بھی بتائیں. شکریہ. جو انسانی ذہن ہے اس کو خدا تعالیٰ نے بہت صلاحیتوں سے نوازا ہے، اور یہ کائنات میں کمپلیکیٹڈ ترین سٹرکچر ہے جس کو ابھی تک ہم سمجھ نہیں سکے. اس کی فلی فنکشننگ جو ہے وہ ہم ابھی تک سائنسدان اس کو سمجھ نہیں سکے. تو یہ آپ دیکھیں نا، خواب میں اگر آپ کوئی چیز کھاتے ہیں تو اس کا آپ کو ٹیسٹ آتا ہے، اگر کوئی آپ کو مارتا ہے تو آپ کو دکھ درد محسوس ہوتا ہے، اگر آپ کو خوشی کی خبر ملتی ہے تو آپ خوش ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے یہ ہماری جو دبی ہوئی خواہشات ہوتی ہیں وہ جب شعور میں آتی ہیں تو ہم خواب دیکھتے ہیں، اور بعض اوقات وہ ہماری وہ عملی زندگی میں پوری ہو جاتی ہیں اور بعض اوقات وہ پوری نہیں بھی ہوتی. بہرحال اس کے لیے جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ اب ماہرین نفسیات نے بھی اس برین کی اس لینگویج کو، سمبولک لینگویج کو سمجھنا جو ہے وہ مطلب سمجھنے کے قابل ہو گئے ہیں، اور ہم کسی مریض کے لاشعور تک پہنچنے کے لیے ہمارے پاس بہترین جو طریقہ ہوتا ہے وہ اس کے خواب ہوتے ہیں، اور ہمیں اس کے لاشعور کا پتہ چلتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا کہانی ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں دل کی پاکیزگی اور نورانیت کا بھی کچھ عمل دخل ہے. جو لوگ صاف نیت ہوتے ہیں اور جو ان کی پازیٹیو سوچ ہوتی ہے تو پھر وہ کچھ ڈیوائن قوت جو ہے وہ بھی ان کا ساتھ دیتی ہے، اور پھر برین میں اپنی بھی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ کیلکولیشن کر لیتا ہے آنے والے وقت کی. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو پریڈکشن کرتے ہیں اور وہ پھر وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پوری ہو جاتی ہیں. یہ انٹرپریٹیشن آف ڈریمز جو ہے یہ اب کوئی مسٹری نہیں رہی، اور ود دی پیسج آف ٹائم ریسرچ اتنی ہو چکی ہے اس پہ کہ ہم جب کوئی بندہ اپنی خواب بتاتا ہے تو ہم اس کے لاشعور تک پہنچ جاتے ہیں. ماہرین نفسیات جو ہیں وہ اس کا پھر انالیسز کرتے ہیں کہ اس کے جو ہے وہ کیا پیچھے مسئلہ کیا ہے، سوچ کیا ہے، کہانی کیا ہے، یا اس بندے کا جو ہے وہ لاشعور میں کیا لاوا پک رہا ہے. تو بہرحال یہ ایکسپیرینس کی بھی بات ہے. بزرگ لوگ جو ہیں آپ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کو جو ہے خواب، وہ بھی خوابوں کی تعبیر بتاتے تھے. تو یہ ایک خدا داد صلاحیت ہے ذہن کی. بعض لوگوں کو جس کو رب الجلال جو ہے وہ عطا کر دے تو وہ پھر چیزوں کو، اس کی پرسیپشن اتنی ایکسٹراڈنریلی وہ بندہ جو ہے وہ پرسیو کر لیتا ہے آنے والی چیزوں کو کہ وہ پھر وقت کے ساتھ ساتھ وہ سچ ثابت ہوتی ہیں. تو یہ سارا ڈریم کی ایک برین کی صلاحیت جو ہے وہ اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. بعض لوگوں کو نہیں سمجھ آتی آنے والے اس چیز کی، بعض لوگ جو ہے وہ اس کو سمجھ جاتے ہیں. تو اگر آپ کو خواب آتے ہیں بچپن سے آ رہے ہیں تو یہ خدا تعالیٰ نے آپ کو صلاحیت دی ہے کہ آپ آنے والے وقت کو جو ہے وہ پرسیو کر سکتے ہیں اس کو. پھر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو خواب آتے ہیں لیکن یاد نہیں رہتے، یہ بھی مسئلہ ہے. بعض ایسے ہیں جن کو خواب آتے ہی نہیں، اور پھر اس میں سلیپ پرابلم جو ہے وہ بھی اس میں امپورٹنٹ ہے. نیند پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ ڈیپ سلیپ ہے یا شیلو ہے، اور پھر اس انسان کی جو ہے شخصیت پہ بھی ڈپینڈ، اس کے حالات و واقعات، اس کے سرکمسٹانسز کیا ہے، وہ یہ سارے فیکٹر جو ہیں یہ پھر کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. اور اس طریقے سے یہ ایک ہیومن فینامینا ہے اور یونیورسل ہے. ہر بندے کو ایسا ہوتا ہے، بہت سارے لوگوں کو ایسا ہوتا ہے کہ یہ کوئی مطلب اگر جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ، تو اس طرح کے بہت سارے لوگوں کے ساتھ جو ہے ان کو خوابیں آتی ہیں اور وہ سچی ثابت ہوتی ہیں. محترم پروفیسر صاحب، ایک اس میں کوشچن یہ بھی لے لیتے ہیں کہ جن لوگوں کو نبوت کا دعویٰ ہوتا ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ انہیں وحی ہوتی ہے
الہام ہوتے ہیں اور وہ لوگوں کو بتاتے ہیں. اور شارٹ میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جیسے ایسے لگتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے انہیں کوئی پیغام پہنچایا اور اس کے بعد ان لوگوں نے تمام دنیا کو. تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے گواہ تو وہ خود ہی ہیں اور کوئی بھی نہیں کہ وہی کہاں سے آئی, الہام کیسے ہوا. اس کو آپ سائیکولوجیکلی کیسے ڈیفائن کریں گے؟ سائیکولوجیکل اگر ہم آپ سے پوچھیں تو ایسی بات کہہ دینا کہ اللہ کی طرف سے وہی آ رہی اور وہی آگے پہنچا رہے, اس کی سائیکولوجیکل ڈیفینیشن کیا ہوگی سر؟ بتائیں. شکریہ. عام سادہ لفظوں میں ہم اس کو ایکسٹرا سینسری پرسیپشن کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی چیز کو, کسی فرد میں کوئی ایسی صلاحیت ہونا کہ وہ جس کو آپ چھٹی حص کہہ لیں عام لفظوں میں. تو بعض اوقات کوئی جب ہم کوئی واقعہ نہیں ہونے والا ہو, مطلب میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے ایسے میرے زندگی میں کہ انہیں اپنی وفات سے چند دن پہلے انہوں نے محسوس کر لیا تھا کہ اب ان کا وقت جو ہے وہ آ گیا. اور میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جنہوں نے باقاعدہ ٹائم بتایا کہ میں نے فلاں تاریخ کو جو ہے اس دنیا میں نہیں ہونا, یا میں نے فلاں وقت جو ہے میں جا رہا ہوں اس دنیا سے, اور وہ اسی طریقے سے اپنے اسی پروگرام کے مطابق ان کی نارمل طریقے سے ڈیتھ ہوئی جس طرح انہوں نے کہا تھا. ایسی 20 مثالیں میرے سامنے ہیں. جی امیر فیصل صاحب, آپ نے یہ جو سوال کیا ہے نا وہی اور الہام, اور یہ اصل میں میرا فیلڈ نہیں ہے, لیکن ٹھیک ہے مجھے اتنا پتا ہے کہ جب جو وہی اس کلام کو کہتے ہیں جو خدا تعالیٰ بذریعہ فرشتہ جو ہے اپنے نبی کو جو ہے کرتا ہے, جسے ہم وحی نبوت کہتے ہیں. اور اگر یہی بذریعہ القاء فی القلب ہو تو اس الہام کو, اس وحی کو پھر ہم الہام کہتے ہیں جو اولیاء پر ہوتی ہے. اور اگر بذریعہ خواب ہو تو اس کو ہم رویا صالح کہتے ہیں جو کہ عام مومنین اور صالحین کو ہوتا ہے. شیطانی وسوسوں پر تو وحی کا اطلاق نہیں ہوتا. قرآن کریم میں تو واضح ہے کہ من شر وسوس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس. تو بہرحال وحی جو ہے وہ رحمانی بھی ہو سکتی ہے اور شیطانی بھی ہو سکتی ہے. اگر تو واردات قلبیہ جو ہے وہ کسی امر خیر یا حق تعالیٰ کی اطاعت کی طرف جو ہے وہ لے کے جائے تو پھر ڈیفینیٹلی وہی رحمانی ہے. لیکن اگر وہ دنیا کی جو ہے شہوتوں اور نفسانی لذتوں کی طرف انسان کو کھینچے تو پھر وہ شیطانی میسج ہے, اس کو ہم جو ہے وہ شیطانی وہی کہہ سکتے ہیں, رحمانی نہیں کہہ سکتے اس کو. تو بہرحال یہ تو وہ بندہ ہی جانتا ہے, ہمیں تو نہ کبھی یہ رویا کشف اور وحی وغیرہ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے. گناہ گار بندے ہیں. یہ تو کوئی دین کا ٹھیکیدار جو ہے یا دین کا تاجر وہی آپ کے سوال کا بہتر جواب دے سکتا ہے مجھے. میں تو نفسیات کا طالب علم ہوں. جی محترم پروفیسر صاحب شکریہ. ایک ٹاپک ہمارا یہ بھی ہے کہ استخارہ عام طور سے اگر شادی بیاہ کرنے ہوتے ہیں تو بھی دیکھنے کی کوشش یا دکھوانے کی کوشش کی جاتی ہے, اور اس کو بولا جاتا ہے کہ جیسے خدا سے مشورہ لیے جانے کی یہ کوشش ہو. سپوز اگر شادی کر رہے ہیں تو ان کے ریگارڈنگ یہ دیکھنے کی کوشش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کیا مرضی ہے, کیا منشا ہے, کہ یہ شادی ہوگی نہیں ہوگی, شادی کامیاب ہوگی یا نہیں. کیا اس کو سائیکولوجیکلی آپ کیسے ڈیفائن کریں گے اور اس کی ڈیفینیشن اپنے حساب سے آپ کیا بتائیں گے سر؟ بتائیں. شکریہ. اگر کوئی بندہ کہے کہ خدا تعالیٰ نے میرے ساتھ خواب میں رجولیت کی ہے تو کیا آپ اس کو تسلیم کر لیں گے؟ استخارہ جو ہے وہ مطلب اس کو بہت مس انڈرسٹوڈ کیا جاتا ہے. اصل میں اس کا مطلب ہے خدا تعالیٰ سے خیر مانگنا. جب بھی کوئی کام ہم نے کرنا ہو تو ہم پھر استخارہ کرتے ہیں, خدا تعالیٰ سے پوچھتے ہیں, مدد مانگتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ اگر یہ ہمارے لیے
बबरकत है तो हो जाए, अगर नहीं है तो ना हो। लेकिन ये मैं समझता हूँ ये भी हम इसमें भी हमारे जो ना हमारी जो दबी हुई ख्वाहिशात होती हैं लाशऊर में, वही काम आती हैं। मसलन जैसे आपने रिश्ते नाते की बात की है, तो वो अगर रिश्ता जो है वो चीचू की मलियां से आए तो वो तो जाहिर है इस्तिखारा हमेशा गलत ही आएगा। लेकिन अगर रिश्ता कनाडा से आए, अमेरिका से आए, जर्मनी से आए, यूके से आए, ऑस्ट्रेलिया से आए, तो फिर तो इस्तिखारा खुद ब खुद सही आ जाता है। ये तो कोई ऐसी बात ही नहीं कि उसकी मजाल ही नहीं इस्तिखारे की कि वो गलत हो जाए। भाई दिया तो बुजुर्गों की तो डांट पड़ जाएगी सर। शुक्रिया। मोहतरम प्रोफेसर साहब, एक सवाल आया है कि आपका क्या कहना है जो ये कहा जाता है कि बुराक पे ट्रेवलिंग हुई और कोई प्रॉफिट या नबी बुराक पे बैठ के आसमानों की सैर करके आए, इसको साइकोलॉजिकल वे में आप क्या समझेंगे और क्या बताना चाहेंगे सर? बताएं। शुक्रिया जी। मैं अमीर फैसल साहब, कुरान करीम जो है उसमें खुदा ताला ने बड़ा वाज़ेह तौर पर इरशाद बारी है कि इन्नी करीब उजीब दावत दाए ज़ादाने फलियस्तजीबूली। तो मैं समझता हूँ कि इंसान को जो है वो अपने रब के साथ जो है हर वक्त ऑनलाइन रहना चाहिए, बजाय इसके कि जब हमें मतलब हो उसी वक्त हम उससे राब्ता करें। तो जब भी हम भी रोजमर्रा की जिंदगी में जो है वो हमें ऑल द टाइम हमें वी शुड बी इन कांटेक्ट विद गॉड। ये खालिसतन जो है एक मजहबी सवाल है, कोई मजहबी आलम ही इसके बारे में बेहतर जवाब दे सकता है। मैं इस वाक़े के बारे में कोई ज़्यादा नहीं जानता, मेरा इल्म बहुत महदूद है। और मैं पहले कह चुका हूँ, मैं तो इंतहाई गुनहगार इंसान हूँ, इसलिए और मेरा मतलब साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये पॉसिबल है, ये मतलब कोई अनहोनी बात नहीं है। लेकिन उसकी रियलिटी क्या थी उसकी मैं डिटेल नहीं जानता, इस तफसील में मैं नहीं गया। थैंक यू। मोहतरम प्रोफेसर साहब, आपसे काफी मालूमात हुई, फ्रूटफुल जानकारी मिली सर। इन द एंड आप क्या कहना चाहेंगे हमारे इस टॉपिक पर, सवालों जो डिस्कस हुए हैं सर, और अपनी जानिब से अगर कुछ और बताना चाहें तो बताएं इन द एंड। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। कुरान करीम की एक आयत में खुदा तआला फरमाता है कि फ़अल्हमाहा फजूरहा व तक़वाहा। तो इससे साबित होता है कि वही और इल्हाम की तार जो है ये रब्बुल जलाल ने हर मखलूक के दिल में रखी हुई है। सबसे रब्ता आशनाई है तुझे, दिल में हर एक के रसाई है तुझे। खुदा ताला दिलों के भेद जानता है और वो हर चीज पर कादर है, इसमें कोई शक नहीं। मैंने तो अपनी तरफ से इसको ख्वाबों के फिनोमेनन को, पहली तो बात यह है कि इसको साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी जो वजह है और क्यों आते हैं उसको मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। और मेरा जो है मौक़िफ़ वो यही है कि ये कोई सुपरस्टिशियस या कोई माफौकल फितरत को फिनोमेना नहीं है, ह्यूमन एक्सपीरियंस है और जहन की एक कैफियत है। और इसमें हमारे हालात वाक़यात, हमारी ख्वाहिशात और हमारे जज्बात, हमारी तवक्कुआत, इनका बहुत अमल दखल है और हम उनके मुताबिक ही फिर जो है ख्वाब जो है वो हम देखते हैं। और इससे हमें ज़हनी कैफियत का पता चलता है, बीमारियों का पता चलता है, इंसानी जहन में क्या हो रहा है उसके लाशऊर में। और ख्वाब जो है वो तो हमारे लिए ऐसे ही है माहिरीन नफ्सियात के लिए, जैसे डॉक्टर के लिए एक एक्सरे होता है या अल्ट्रासाउंड होता है, उससे हमें बहुत मदद मिलती है उस पेशेंट को डील करने के लिए, उसके मसाइल को हल करने के लिए। उस तो जो पहले एक इसको समझा जाता था कि पता नहीं ये कौन क्या है, मतलब एक मिस्ट्री थी, वो अब नहीं रही।
سائنس اور نفسیات جو ہے وہ اتنی ترقی کر چکی ہے، اور اس میں جو ہے پھر نیورو ٹرانسمیٹرز کا بڑا کیمیکلز کچھ ہوتے ہیں ہمارے برین میں، اس کا بہت عمل دخل ہے، ہماری نیند کا ہے، ہماری فزیکل کا، ہماری سوچ کا ہے. تو یہ بس ایک ہیومن ایکسپیرینس ہے، اور یہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا. کوئی مسٹری نہیں، کوئی مطلب ما فوق الفطرت کوئی ایسی چیز نہیں ہے. باقی خدا تعالیٰ تو جو ہے وہ آپ کا جیسے آپ نے کہا وہ تو ہر وقت انسان کے ساتھ جو ہے اس کا رابطہ ہے، اور وہ جیسے میں نے کہا کہ وہ تو جواب دیتا ہے عجیب و دعوت دائے دانے. اور اب یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ میں کتنی صلاحیت ہے کہ آپ اس کے کتنے قریب ہیں. پیورٹی آف ہارٹ جو ہے نا وہ سب سے امپورٹنٹ ہے، میں سمجھتا ہوں عام روزمرہ کی زندگی میں. تھینک یو. اچھائی اور برائی کا جو سوچ ہے، میں نے کہا نا کہ وہ ہر دل میں فٹ ہے، اور وہ پھر ہمیں وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے احساس دلاتا رہتا ہے، اور یہی میرا کہنے کا مقصد ہے. بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ. محترم پروفیسر صاحب، آپ نے خواب، رویا اور استخارہ کے ریگارڈنگ سائیکولوجیکل پوائنٹس بتائے، اور لوگوں کو کافی فروٹفل جانکاری ملی. سر، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. تھینکس اینڈ جزاک اللہ.